بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بصیرت رمضان لے کر۔ پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج 25واں روزہ ہو چلا ہے، آج 25ویں نشست ہے ہماری بصیرت رمضان کی۔ بس اب آخری لمحات ہیں ماہ مبارک کے، تیزی سے یہ بابرکت گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ کامران صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے۔ جناب حافظ کامران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ شروع اللہ کے نام سے
जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मोहर यानी उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत ज़िक्र किया करो, सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएं। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज़ वो उनसे मिलेंगे उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा, और उसने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब हाफिज़ कामरान साहब आपका। आपने तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया हमारी बसीरत रमज़ान नशरियात का। ये खुसूसी नशरियात है जिसका आगाज़ हो गया है। 25वीं नशिस्त है हमारी बसीरत रमज़ान की आज। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं। रोज़ाना हमारे साथ मेहमान सनाख़्वा मौजूद होते हैं। आज भी नहायत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिका समन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करेंगी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं समन इफ्तिखार साहिबा। आइए कलाम सुनते हैं। ऐसा तुझे तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने कौनैन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने बेयारो मदद गार जिन्हें कोई न पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। ऐसा तुझे खालिक
सलाती ने बेकारी है बेकारी आलम की सलाती ने बेकारी है बेकारी सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने कुंजी दी तुम्हें अपने खजानों की खुदा ने कुंजी दी तुम्हें अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन न हो जाओ, और उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जब तुम उस पर अमल करो तो आपस में मोहब्बत करने लगो, आपस में सलाम आम करो। रवाहु तिरमिज़ी। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:47 और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:57। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:19 और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:29। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:25 और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:35। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now
at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم ہے، آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے۔ آج ہماری یہ 25ویں نشست ہے، آپ سن رہے ہیں، آغاز ہو گیا ہے۔ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ جناب طلحہ انعام نے ہمیں جوائن کر لیا۔ قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ثاقب بھائی۔ جناب ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں آج ماشاءاللہ، زبردست، آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب۔ آج کیا سلسلہ ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا قصص الانبیاء کا، پہلے روزے سے حضرت آدم علیہ السلام سے، بلکہ اس سے بھی پہلے تخلیق کائنات کا تھوڑا سا ہم نے بتایا تھا، یعنی جناب طلحہ انعام نے ہمیں بتایا تھا، اور پھر سلسلہ یوں شروع ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے قصص الانبیاء کا آغاز کر لیا تھا۔ قسط وار یہ سلسلہ جاری رہا، ہم نے کافی پیغمبروں کے قصے سن لیے ہیں۔ اب ہم وہاں تک پہنچ گئے جب ہم نے قصہ شروع کرنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو بس طلحہ انعام، اس حوالے سے ہم کیا اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا، اور بس اب آخری مراحل میں ہم ماہ مبارک کے داخل ہو گئے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں، یعنی جو اب باقی دن رہ گئے ہیں، باقی ماندہ جو دن ہیں ماہ مبارک کے، یہ جو بابرکت ساتھ ہیں، ان میں ہم کوشش کریں گے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ہم سنیں طلحہ انعام صاحب کی زبانی، تاکہ ہم اس سے بھی کچھ لرننگ کریں اور اس سے بھی کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جناب طلحہ انعام صاحب، بہت شکریہ ثاقب بھائی، ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت تمہید بانی ہے آپ نے، اور بالکل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ابتدا کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل ہم نے جو اپنے اس گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ اب ہم سیرت نبوی پر بات کریں گے، اور کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رمضان کے چند ہی ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم مختصراً اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہماری ہسٹری، اسلامی تاریخ کے اندر کیا کیا واقعات اور کیا کیا حادثے جو ہیں وہ پیش آئے، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی ہمارے درمیان آئے، ہمیں تبلیغ کی، ہمیں دین حق دیا، اور کس طریقے سے صحابہ کرام پھر اس کو آگے لے کر چلے۔ تو اس کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ کوئی خطا، کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور تمام سامعین اصلاح کی کوشش کریں، اور درگزر کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو دے، آمین۔ اچھا ثاقب بھائی، ابتدا کریں تو اس میں نا خاصا عرب قبائل، اتنے نام عرب قبیلوں کے، اور اس کے بعد پھر اتنے مشکل نام، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ عرب قبیلوں کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اور ان کا لقب بنی اسرائیل رہا۔ پھر یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور آگے یونس علیہ السلام، دیگر پیغمبر ان کی نسل سے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی نسل سے تھے۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے. اچھا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا اب صرف اتنا یاد رہ جاتا ہے کیونکہ قبیلوں کے نام بہت زیادہ ہیں. عدنانی عرب ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تب ہم نے پورا شجرہ نسب ماشاء اللہ سے اللہ کے نبی کا یاد کیا تھا, اور تقریباً 21 کے قریب نام بنتے ہیں جو اللہ کے نبی کے والد, پھر دادا, اور پھر اس کے بعد پردادا, اور پھر اس کے بعد آگے پوری ایک چین جو ہے وہ جڑتی ہے اور سلسلہ جو ہے وہ عدنانی عرب تک پہنچتا ہے. اچھا کچھ واقعات اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کے ہیں اور وہ بڑے ہی بہترین واقعات ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. جیسا کہ اگر ہم بات کریں عام الفیل, جو پورا عام الفیل ہے سال, ہاتھیوں والا لشکر, اس کا واقعہ ہے. اس سے پہلے کا جنگیں ہیں, کچھ اور واقعات ہیں. تو چند واقعات آپ کے گوش گزار رکھوں گا جس میں اگر ہم بات کریں کہ اللہ کے نبی کے جو دادا تھے. اچھا پہلے نا تھوڑا سا ثاقب بھائی میں اس میں اللہ کے نبی کے دادا کی بات کرنے سے پہلے میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ عرب کا اس وقت حال کیا تھا جب اللہ کے نبی کا دور شروع ہونے لگا. اچھا عرب کے اندر ہم نے جیسے بات کی کہ لاسٹ جو ہماری بات چھوٹی تھی تو وہ عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ بات چھوٹی تھی کہ عیسائی بھی اس ٹائم پہ ہو گئے تھے لوگ اور اس کے بعد یہودی بھی آ گئے تھے. اچھا اب یہودی جو تھے ان کا کام یہی تھا کہ جہاں عیسائی ملتے تھے وہاں پر ان پر قابض ہوتے تھے, قبضہ کرتے تھے, اپنا دین ان پر جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کرتے تھے, تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس میں 2 واقعات ایسے جو قرآن مجید میں موجود ہیں. ایک واقعے کے اندر اچھا عرب جو تھے نا وہ کچھ یمن میں جا کر رہے تھے. ہم نے 12 مرتبہ بات کی کہ عرب یمن ہو گیا, شام ہو گیا, فلسطین ہو گیا, یہ عراق, ایران, اس طرف کے جو ممالک ہیں وہاں پر زیادہ تر انبیاء کرام کا نزول ہوا اور وہاں پر زیادہ تر انبیاء کرام آتے گئے. اچھا عرب کے قبیلے, عرب میں جو ہے یمن میں ایک بند باندھا ہوا تھا انہوں نے, وہاں کے جو بادشاہ تھے ایک بند انہوں نے بنایا ہوا تھا اور وہاں پر پانی کا جو ہے وہ ذخیرہ کیا جاتا تھا اور وہاں پر عرب جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتے تھے. اچھا عرب کے مختلف قبائلوں کے آپس میں جنگیں بھی تھیں, جو رومی ہیں ان کے ساتھ فارسوں کی جنگیں تھیں, ان کے ساتھ کئی اور قبیلے, کئی اور اقوام آپس میں جنگ و جدل, یہی کام تھا ان کا. اس وقت یہی تھا کہ جنگ کی جاتی تھی, حملہ کیا جاتا تھا, ان کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا جاتا تھا, اسی طرح کا سلسلہ تھا. اچھا وہاں پر جو ایک بند تھا وہ بند ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور وہاں یمن میں بہت بڑا سیلاب آتا ہے, اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اچھا اس کے بعد مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ سیلاب آیا اور اس طرح کا سلسلہ ہوا. اچھا یہ وہ سیلاب کا تذکرہ نہیں جو نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان آیا تھا, اس کا تذکرہ نہیں, یہ الگ تذکرہ. اس کے علاوہ ایک تذکرہ جو ملتا ہے جو ہمیں سورۃ البروج میں ملتا ہے, ایک یہودی بادشاہ جو ہے وہ ایک عیسائی سمجھ لیں آپ مملکت کے اوپر حملہ کرتا ہے اور قبضہ کرتا ہے اور ان کو اپنے دین کی دعوت دیتا ہے. جب وہ دین پر نہیں قائم ہوتے تو پھر خندق کھدواتا ہے اور اس خندق میں آگ جلاتا ہے اور ان تمام لوگوں کو اس آگ میں جھونک دیتا ہے. سورۃ البروج میں اس کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی انسانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے تھے. اچھا اب ہم آتے ہیں مکہ کی طرف آ جاتے ہیں جہاں اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کے ہم بات کرتے ہیں. اچھا مکہ کے اندر مختلف قبیلے آباد تھے. ہم نے پہلے بنو جڑھم کی بھی بات کی کہ وہ یہاں پر رہا کرتے تھے, وہ یہاں سے گئے اور قبیلے بھی آ کر رہے اور سارے اس طرح مکس قبیلے ہو گئے. اچھا یہاں یہ تھا کہ جو مکہ کی دیکھ ریکھ تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی رہی اور اس کے بعد پھر گھوم گھما کر حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئی. اچھا یہ اللہ کے نبی کے دادا تھے اور تھوڑا سا ثاقب بھائی میں کیونکہ واقعات اتنے زیادہ ہیں اور مختصر وقت میں بتانا ہے تو تھوڑا سا میں نا کنفیوز ہو رہا ہوں. میں اس چیز کو نا تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں. ہم نے سب سے پہلے بات کرنی ہے کہ عرب کا اس وقت ماحول کیا تھا, عرب کے اندر معاشرتی طور پہ کیا کیا رسومات تھیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کے جو دادا تھے ان کے واقعات کی طرف آتے ہیں اور وہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں بالکل, اس لیے میرے ذہن میں پہلے وہ آ گئے. اچھا عرب کا رسم و رواج یہ تھا کہ جنگ و جدل عام تھا, جیسے ہم نے بات کی کہ لڑائی جھگڑا, چھوٹی سی بات کے اوپر ایک لڑائی شروع ہوتی اور پھر وہ نسلوں تک جنگ جاری رہتی. ایسا ہوتا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا اس بات پر میرا اس سے جھگڑا شروع ہوا اور ہم دونوں کے درمیان اتنا جھگڑا بڑھ جاتا کہ ہم قتال تک پہنچے. قتال کے بعد ہمارے قبیلے آ جاتے, قبیلے آپس میں لڑنا شروع ہوتے, قبیلوں کے بعد پھر ہماری نسلیں ختم ہو گئیں, دوسری نسلیں آ گئیں, وہ بھی یاد رکھتی ہیں کہ ہمارے دادا, ہمارے والد, ہمارے پردادا کا جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جھگڑا تھا, دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی تھی. اچھا اس کے علاوہ جو عورتوں کا سسٹم تھا وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشہور بات ہے کہ اس وقت اس قدر عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی تھی
کہ عورت کو اتنا کوئی حقیر سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، کیونکہ مردوں پہ فخر کیا جاتا تھا. میں نے جیسے بتایا جنگ و جدل کا نظام تھا، تو اسی لیے عورتوں کو کمزوری، عورتوں کو کمتری سمجھا جاتا. کسی کے گھر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی، بچی چھوٹی پیدا ہوتی، تو وہ دکھ میں غم کے اندر اپنی اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے. اللہ اکبر، زندہ دفن کر دیا جاتا ثاقب بھائی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بتا رہے ہیں کہ تم جب بیٹیوں کی خبر تمہیں ملتی ہے تو تمہارے منہ پر جو ہے وہ کالے بادل چھا جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں چہرے. وہ یہی خوف کی علامت ہوتی ہے. اچھا کیوں ہوتا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے لڑکی ہے تو اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ہے وہ حفاظت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور دیگر معاملات اس طرح کے ایسے کہ لڑکی کو کمزوری، کمتری اور اس طرح کی چیزیں سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ اچھا ایک شخص ایسا تھا عرب میں جو مطلب جیسے ہم نے یہ بات کی کہ اتنا معاشرے کی جو ہے وہ ڈاؤن فال تھا کہ وہاں پر شراب نوشی عام ہیں، عورتوں کو جو ہے وہ بالکل حقیر سمجھا جا رہا ہے، عورتوں کو بس اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جنگ و جدل عام ہے، بالکل انسانیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. اچھا وہاں پر ایک شخص تھا جو بڑا نیک سمجھا جاتا تھا، وہ بڑا نیک تھا اور وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا دور تھا. اب جب وہ مکہ میں تھا تو لوگ اس کو مانتے تھے، اس کی بات مانتے تھے. صحیح، وہ بڑا ایک سردار. اچھا وہ تھوڑا سفر پہ گیا، اس نے دیگر ممالک کا سفر کیا، دیگر سفر پہ گیا، شام کے سفر پہ گیا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اچھا اس شخص کو یہ لگا کہ بتوں کی پوجا کرنا جائز ہے، کیونکہ دین تو اب کیونکہ مکس ہو گیا نا، خلط ملط ہو گیا دین. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو انجیل تھی اس میں بھی تحریفات جو ہے وہ کر دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین میں جو ہے وہ یہودیوں نے بھی تحریفات کر دیں اور انجیل میں بھی جو ہے وہ تحریفات ہو گئی. اچھا اب اس کے بعد وہ کچھ بت اٹھا کر مکہ میں لے آیا. اب اس طرح مکہ میں بت آ گئے. اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بت کی پوجا کر رہا ہے تو لوگوں نے بھی بتوں کی پوجا شروع کر دی. اچھا لات، منات، عزا، یہ ہم نے نام، مشہور نام سنے. یہی بت وہاں پر مشہور تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے. اچھا یہ خود نیک لوگ تھے اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائیں اور ان کے آگے پہلے جو ہے وہ اپنی دل کی باتیں رکھتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اسی طریقے سے ان کی پوجا، ان کی عبادت شروع ہو گئی، مطلب شرک ہونا شروع ہو گیا. اور وہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوتے تھے، لوگ انہی کے گرد طواف کرتے تھے اور اسی پورے پروسیس کو حج سمجھا کرتے تھے. اچھا اسی طریقے سے پھر کچھ جگہوں پر ایسا ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے ہم نے واقعے میں بات سنی تھی نا کہ کچھ بتوں کو بنایا ہوا تھا. وہ بت ان کو ملے، انہوں نے لا کے اور مزید یہاں پر کیے، تو کل ملا کے اس طریقے سے 360 بت جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر پہنچ گئے. اچھا اس طریقے سے واقعات، حالات اس طریقے سے ایمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ عرب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کمزور تھا، بالکل اس کے اندر کوئی نظام ہی نہیں تھا. اچھا لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس میں ایسے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، دین کو، جو چیزیں ان کو معلوم تھیں ان کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے. جیسے اخلاقی طور پہ اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا وہ اعلیٰ خاندان میں سے تھا. اچھا جو نسل آگے چلتی آ رہی ہے بنو عدنان سے، عرب قبیلوں سے، اس میں جو بہترین جو اولاد تھی ان کی، ان میں سے آپ کے دادا اور پھر والد اور پھر اللہ کے نبی، مطلب یہ پورا سلسلہ، مطلب بہترین لوگوں میں سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اچھا آپ کے جو دادا تھے ان کی پاس ذمہ داری تھی مکہ کی، کیونکہ ذمہ داری چلتی آ رہی تھی نا قبیلوں کے درمیان، قریش کے قبیلوں کے درمیان. اچھا ذمہ داری تھی تو ان کے دادا کا ایک یہ واقعہ جو ان کے والد سے کنیکٹڈ ہے کہ ان کے دادا نے یہ منت مانگنی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے اور وہ جوانی کی عمر تک پہنچیں گے تو میں اللہ کے راستے میں ایک بیٹے کو جو ہے نا وہ ذبح کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مکہ کی جو ذمہ داری تھی، مکہ کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری، وہ آپ کے دادا کے پاس ہی رہے. اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ میں اس چیز کی منت مانگتا ہوں، اگر میرے 10 بیٹے ہوئے، اگر میری یہ مراد پوری ہو جائے کہ مکہ کی ذمہ داری میرے ہی پاس رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں اور 10 بیٹوں میں سے جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو ذبح کر دوں. اور جو آخری بیٹے تھے وہ اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ تھے. اچھا اب جب یہ منت پوری ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیا اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کو یاد آیا کہ میں نے تو یہ منت ماننی تھی اور اس کو پورا بھی کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو، آپ ایسا کرو کہ فال نکالنے والی ایک عورت ہے اس کے پاس جاؤ. اچھا عرب میں نا جیسے میں نے کہا ہر طور پہ جو ہے وہ گراوٹ تھی معاشرے کے اندر، تو یہ نجومی لوگ سارے برے فال لینا کہ کبوتر کو اڑایا وہ سیدھے ہاتھ پہ گیا تو ٹھیک ہے، اگر الٹے ہاتھ پہ گیا تو کام نہیں کرنا. بلی نے، ہم آج کے دور میں ہمارے پاس ہے نا کہ بلی نے، کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو بس پھر کام ختم. اس طرح کے برے فعال لینا، بدشگونی لینا، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی تھیں. اچھا
عورت کے پاس گئے. اچھا سلسلہ یہ تھا کہ 10 اونٹ ایک پرچی میں لکھا, 10 اونٹ ایک پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا. پرچی دیکھا کہ فال جو ہے وہ تیروں کے ذریعے فال نکالا جاتا ہے, تیر نکالے تو حضرت عبداللہ کا نام آیا, اللہ کے نبی کے والد کا نام آیا. اس طریقے سے جب پورے مکمل 100 اونٹ ہو گئے تب جا کے اونٹوں کا فال نکلا, مطلب 10 بڑھا رہے تھے وہ, پہلے 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 اس طریقے سے. جب 100 اونٹ ہو گئے تو اس کے بعد اونٹوں کا فال نکلا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کی قربانی کی اور وہ سارا اونٹ کا گوشت عرب کے اندر تقسیم کر دیا, مکہ میں تقسیم کر دیا. یہ ایک بڑا واقعہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحین کی اولاد میں سے ہوں, مطلب ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ ان کے والد صاحب. اچھا اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اچھا اس سے پہلے کا ہی, اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کا واقعہ کہ ابرہا یمن کا بادشاہ تھا. اچھا ہم نے جب پچھلے واقعات کرنے, کیونکہ عرب کے اندر میں نے بتایا کہ جنگیں چل رہی تھیں, تو اس میں جب یہودیوں نے, جو میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں نے جو ہے وہ عیسائیوں پر حملہ کیا اور ان کو جلا دیا, تو اس کے نتیجے میں عیسائیوں نے یہ کیا کہ حبشی جو تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر یمن پہ حملہ کروایا اور یہاں پر ایک حبشی جو ہے وہ بادشاہ وہ جو ہے وہ تسلط قائم کر لیتا. اسی کی فوج میں سے ایک ابرہا نام کا شخص اٹھتا ہے اور وہ اپنے بادشاہ کو قتل کر کے اور پھر اس کے تخت کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. تو یہ ابرہا تھا, وہ اس نے کیا کیا کہ عیسائی تھا, اس نے گرجا جو ہے وہ بنوایا عیسائیوں کا اور اس میں عبادت کیا کرتے تھے. اب عرب کے یہاں سے لوگوں میں سے ایک شخص جاتا ہے وہاں پر اور ان کی عبادت گاہ کے اندر جا کر وہاں پر گندگی پھیلا کر اور واپس آ جاتا ہے. ابرہا جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی عربی آیا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ کے اندر جو ان کے بت ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے بیت اللہ, وہاں پر جو ہے وہ حج کرتے ہیں, تو وہ غصے کے اندر اپنی فوج کو لے کر, اور فوج اس کی اس قدر قوی طاقتور تھی کہ اس فوج میں ہاتھی شامل تھے, ان ہاتھیوں کو لے کر وہ آتا ہے. اور جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ علاقے میں داخل ہوئے, جب آپ مکہ کی حدود میں آ گئے, عرب کی حدود میں آ گئے, تو وہ عبد المطلب کے کچھ اونٹ, تقریباً 200 اونٹ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مکہ کا والی کون ہے, وہ عبد المطلب ہے. اب عبد المطلب کے جانور ہیں تو ان کو اپنے تسلط میں کر لو, روب دبدبے کے لیے. اچھا اب عبد المطلب اس چیز سے بہت پریشان ہوتے ہیں, خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لپٹ کے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کی حفاظت کر, میرے اونٹ جو ہے وہ اس نے پکڑ لیے. اچھا یہاں پر عبد المطلب جو تھے, ان کی اللہ کے نبی کے دادا جو تھے, ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور سلسلہ دیکھیں ثاقب بھائی, اس وقت بھی اللہ پر اگر یقین ہو تو کس طرح چیزیں ہوتی ہیں. عبد المطلب ابرہا کے پاس آتے ہیں سرداروں کے ساتھ اور ابرہا سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے اونٹ آپ کے پاس ہیں, وہ واپس کرتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے, بولتا تم مکہ کے والی ہو؟ بولتے ہیں ہاں میں مکہ کا والی ہوں. بولے میں مکہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, نعوذ باللہ, مکہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں. تم مکہ کی بات نہیں کر رہے, تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو مجھ سے. وہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کا مالک اللہ نے مجھے بنایا ہے, اونٹوں کا مالک میں ہوں, اور اللہ کا یہ گھر ہے تو اس کا مالک اللہ خود ہے. اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے بے شک. اور یہ بات تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرندوں کا لشکر بھیجتے ہیں, ابابیل کا لشکر آتا ہے جن کے پنجوں میں اور جن کی چونچوں میں جو ہے وہ کنکریاں ہوتی ہیں, اور وہ ایک ایک کنکری ایسے گرتی ہے جیسے آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ نیوکلیئر پاور نا, کہ بندے کے جسم پہ لگے تو وہ عصا کٹ کے گر جائے. اور سورۃ الفیل پورا آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کہ کس طرح ابرہا آیا اور کس طرح وہ واپسی میں اس طرح اپنے یمن تک پہنچا اور اتنے برے حال میں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سخت عذاب دیا کہ کھائے ہوئے بھس کی طرح جو ہے وہ وہاں پر پہنچا اور وہاں پر ہلاک ہو. یہ مکہ کی حفاظت میں اللہ رب العزت نے کیا. اچھا مزید اس کو آگے لے کے چلیں تو اس کے تقریباً 50 سال بعد اللہ کے نبی کی ولادت ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی کے والد جو تھے وہ انتقال فرما چکے ہوتے ہیں, اور آپ کی ذمہ داری اپنی والدہ, مطلب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے, آپ کے دادا اور یہ سارے خاندان آپ کا مکہ میں رہتا ہے. اور پھر آخرکار وہ دن آتا ہے جو پیر کا دن ہے, اللہ اکبر. اچھا کیونکہ یہ اختلافی دن ہے کہ اس کے اوپر جو 9 ربیع الاول بنائی جائے کہ 12 ربیع الاول بنائی جائے, تو اس دن کے اوپر بات نہیں کرتے, اس تاریخ پہ بات نہیں کرتے, لیکن پیر کا دن یہ کنفرم دن ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ولادت کا دن پیر کا دن تھا, جب اللہ کے نبی کا نبوت ملی وہ پیر کا دن تھا, جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ سفر کیا وہ پیر کا دن تھا, اور جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ دن بھی پیر کا تھا. اور اللہ کے نبی اسی دن کی مناسبت سے کہ میں پیدا ہوا تھا, مجھے نبوت ملی اور میں نے ہجرت کی, تو اس دن پر روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اچھا جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی, ولادت باسعادت ہوئی, تو فارس کے اندر ایک آتش گدا تھا بہت بڑا, اور وہاں پر تقریباً 40 سال سے آگ جل رہی تھی. مجوسی لوگ جو ہوتے ہیں ساقب بھائی, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں,
تو جب رحمت للعالمین وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر وہ آگ بجھ جاتی ہے، 40 سال سے جلی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے، نور ہی نور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اللہ اکبر، رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں. یہ خوبصورت لمحہ جو اس وقت آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے جناب طلحہ انعام، آپ کے بیان کرنے کے کیا کہنا ہے. بہت ہی شاندار انداز میں آپ نے داستان محمد کا آج آغاز کر لیا. یہ سلسلہ آخری روزے تک انشاءاللہ جاری رہے گا. انشاءاللہ یہاں سے آگے کیا سلسلہ ہے وہ کل طلحہ انعام صاحب کی زبانی سنیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:19 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:29. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:25 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:35. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے. نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072. مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا. بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں. بصیرت رمضان کی خصوصی نشریات سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. جناب طلحہ انعام ہمارے ساتھ موجود تھے. اب احسن اقبال بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
وعلیکم السلام الحمدللہ. آپ بتائیں خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جناب. آج 25واں روزہ ہو چلا ہے تیزی سے. آپ کی صحت بتا رہی ہے کہ 25 روزے ہو گئے ماشاء اللہ. واہ 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 کیا بات ہے جناب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر قصص الانبیاء سے متصل ہمارا یہ سیگمنٹ. آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان شروع کی ہے, یعنی داستان محمد آپ سن رہے ہیں. تو بس محمدی داستان. ہاں بالکل بالکل. تو بس اسی سے متصل ہماری یہ گفتگو رہے گی. جناب احسن اقبال فرمائیے گا کہ آج ہمارا موضوع رہے گا معاشرتی رسومات, تو اس پر بات کریں گے. تو یہ جب آج ہم جس طرح بات بھی کر رہے تھے کہ ولادت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا دور تھا, کس طرح کی رسومات تھیں, اور زندہ بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا, پتہ نہیں کس کس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس سب پر فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ثاقب رضا صاحب. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج اس ٹرانسمیشن میں ہمیں بٹھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کے لیے. یہ اس کا کرم ہے واقعتاً. اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی ساعتیں ہمارے ہاتھ سے پھسلتی چلی گئیں اور چند ایام اب باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے رمضان المبارک کی عبادات میں ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اب سے جو ہے وہ جو سیزنز کا سلسلہ شروع ہونا ہے آخری 5 دنوں میں. جو ہم اگر اپنے شہر کراچی کی بات کریں تو جو خرافات ان 5 دنوں میں ہونی ہے, ایسا لگتا ہے کہ شیطان شاید چھٹی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے 5 دنوں کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, معاف فرمائے. دور جہالت جسے کہا جاتا ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات نقل ہیں. اگر آپ مسدس حالی پڑھیں تو وہاں بھی آپ کو تفصیل سے چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ریلیونٹ کتب ہیں وہاں سے بھی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا, ایسے دور میں ایسی جگہ پر پیدا کیا جہاں پر کوئی قوم کا تصور نہیں تھا, قبیلوں کا تصور تھا. اور قبیلوں کا تصور اس طرح تھا کہ اگر میرے قبیلے والے نے آپ کے قبیلے والے کے چماٹ مار دیا تو آپ بدلے میں اس کو چماٹ نہیں مارو گے, جتنا آپ کا بس چلے گا اتنا آپ کر جاؤ گے. کوئی اصول نہیں تھے کسی بات کے. آج ہمارے پاس قصاص کا اصول ہے نا, کہ اگر کسی نے آپ کے چماٹ مارا تو آپ چماٹ مارو گے, کسی نے آپ کو جب وہ دانت توڑا تو آپ دانت توڑو گے, نہیں کرو گے تو معاف کر دو گے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے. تو خیر یہ اصول تھا, اور وہاں پر کوئی اصول نہیں تھا, اور بلا وجہ کے جھگڑے تھے. مطلب وہاں پر جو بلا وجہ کے کچھ فیسٹیولز منائے گئے تھے, کسی ایک خاص مقام کو مخصوص کر کے اس سے کوئی نہ کوئی روایت یا کوئی نہ کوئی ریت, کوئی نہ کوئی واقعہ جوڑ دیا جاتا تھا کہ اس مقام پر فلاں شخص نے فلاں چیز کی تھی, وہ یوں ہو گئی, تو بس اس کے بعد سے بس اسی جگہ پر جو ہے وہ جشن اور وہ میلے شروع ہو جاتے تھے. وہ فیسٹیولز کا ایک سلسلہ لمبے دور تک چلتا رہتا تھا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر میں تھے, غالباً غزوہ حنین کی یہ بات ہے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو صحابہ کرام نے ایک جگہ رک کے ایک درخت کے بارے میں بتایا کہ دور جہالت میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک درخت ہوا کرتا تھا جس پر ہم اپنی تلواریں لٹکاتے تھے, تو ہماری تلواریں جو ہے وہ فتح یاب لوٹتی تھیں. تو آپ بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا درخت بنا دیں, کچھ اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید ناراض ہوئے اس بات پر. اس طرح کا درخت ہو جانا, ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو درخت تھا, وہ جو جسے ممبر نہیں بنایا گیا اور وہ پھر بلکتا رہا, بچوں کی طرح بلکنے کی آواز صحابہ کرام نے اس درخت کی سنی. اس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں بلا کر باقاعدہ کٹوا دیا, مطلب وہاں جا کر اس کو کٹوا دیا کہ آنے والے دور میں اس کو کسی نہ کسی خرافات کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے, اس سے کوئی نہ کوئی مانگنا نہ شروع ہو جائے, یہاں سے کوئی شرک کا بوٹا نہ نکل آئے. تو اس قدر احتیاط صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اسی طرح دور جہالت میں ہم دیکھیں کہ بچیوں کی, جس طرح ہم نے بات کی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا, کیونکہ عرب معاشرے میں بچے جو ہے نا وہ لڑکے, وہ فخر ہوا کرتے تھے قبیلے کا. لڑکیوں کا کوئی کام وہ سمجھتے نہیں تھے کہ لڑکیوں کا بھی کوئی کام ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب لڑکیوں کا جو وہ کام سمجھتے تھے, اللہ معاف فرمائے, بس وہی سمجھتے تھے. اس کے علاوہ عورت نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں تھی نہیں. عورت کا جو کام تھا, وہ جو لیتے تھے عورت سے کام, بس وہی کام تھا. تو عورت کو ایک چیز کے طور پر, ایک پرزے کے طور پر وہ استعمال کیا کرتے تھے. اس کی انسانی حیثیت کوئی نہیں تھی, اس کی جو ہے وہ نسوانی حیثیت تو درکنار ہے, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انسانی حیثیت بھی کوئی نہیں تھی. تو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بچیوں کو. کتنے واقعات, کتنے صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے تو باقاعدہ روتے تھے اس بات پر کہ ہم کیا لوگ تھے, کس طرح ہم لوگ یہ کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے بے شک انہیں معاف بھی کر دیا تھا. جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی خطائیں معاف فرما دی تھیں. لیکن یہ دور جہالت کے تذکرے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی سطح پر کوئی کسی قسم کا مقام کسی کو حاصل نہیں تھا. جو سردار فیصلہ کر لے وہی فیصلہ مانا جاتا تھا ازلی اور ابدی طور پر. کسی غلام کو کسی
چھوٹے طبقے والے کو کوئی اس طرح کا اسٹیٹس حاصل نہیں تھا کہ وہ آرام سے کوئی اپنے متعلق بھی کوئی فیصلہ کر سکے. اسی طرح اپنی ہی دنیا میں مگن تھے, باہر کی دنیا سے بالکل کٹے ہوئے تھے, نہ کوئی اس طرف آتا تھا نہ وہ اس طرف سے کہیں جاتے تھے, صحرا نشین لوگ تھے. اور جس طرح معاشرتی سطح پر یہ لوگ, اسی طرح عقلی ذہنی سطح پر بھی یہ بہت ہائی لیول کے شاعر تھے, شعراء تھے, بٹ شعوری سطح پر کسی بھی قسم کا ان کے اندر جو ہے وہ شعور نہیں تھا. یعنی انسان کو ٹریٹ کرنے کا شعور, انسان کے ساتھ بات چیت روابط رکھنے کا اصول, کوئی شعور, کوئی اصول نام کی چیز ان کی زندگی میں نہیں تھی. صرف اشعار پڑھا کرتے تھے, شراب خانی ہوتی تھی, شراب نوشی ہوتی تھی, اور خواتین کا جس طرح بیجا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا, بس یہ والے معاملات ان کی زندگیوں میں چلتے تھے. چلیں جناب, بہت شکریہ احسن اقبال, گفتگو جاری رکھیں گے. ابھی ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج آقا کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھیں. تو احسن اقبال بھی تشریف فرمائیں, جناب طلائع انعام بھی تشریف فرمائیں, تو مل کر آج قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے آپ دونوں نے بہت اچھا ساتھ نبھایا. جناب گفتگو جاری رکھیں گے. جناب طلحہ انعام فرمائیے گا, ابھی جس طرح آپ نے قصہ بھی ہمیں سنایا تھا کہ آقا کی ولادت سے پہلے کیا معاملات تھے, کیا دور تھا, کس طرح کی چیزیں تھیں, تو بس اسی پر میں چاہوں گا فرمائیے گا. جی ثاقب بھائی. اچھا ثاقب بھائی, میں اس دور کے ساتھ ساتھ چاہوں گا کہ ہم آج کے دور کا بھی موازنہ اگر کر لیں تو یہ اچھا ہوگا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے کا جو دور تھا جب جاہلیت پورے عروج پر تھی, اور ہم آہستہ آہستہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم اسی طرف جاتے جا رہے ہیں. یہاں پر بھی لسانیت, فرقہ واریت اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہو گئی ہیں. اب گروہ در گروہ جو ہے نا, وہ اگر کسی نے ایک جملہ کہا اس کے پیچھے لگ جانا اور اس پر وار کرنا, پھر اس کے بدلے میں دوسرا گروہ جو ہے وہ اس پر حملہ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے چیزیں, اور معاشرے میں جس طریقے سے تعلیم کا رجحان اب جس طرف جا رہا ہے, تعلیم کس طرف چلی گئی ہے. ہم دیکھیں اس دور میں بھی جہالیت اتنی زیادہ تھی کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور آج کے دور میں اگر میں اس طرح کہوں کہ آج کے دور میں تو آپ یہ دیکھیں ثاقب بھائی کہ عورتوں کے حقوق پر تو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, بات ہوتی ہے اور باقاعدہ آواز اٹھائی جاتی ہے, اور آج کے معاشرے میں لڑکے کو زیادہ جو ہے وہ پیسا جا رہا ہوتا ہے. میں ایک لڑکا ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ بات کر رہا ہوں. بہرحال اچھا,
اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم نہیں ہے، کس طریقے سے کوئی نظام نہیں ہے، اور آج کے دور میں لیکن ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات، مکمل نظام فطرت ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے. یہ ہمارے اس دور میں یہ فائدہ ہے. اور ایسے دور میں جب فتنوں کا دور ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث کو پکڑ کر بس اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو فتنے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ اس دور میں تعلیم نہیں تھی، جنگ و جدل تھا، اور آپ آج کے دور میں دیکھ لیں قبائل اور حکمران جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. جو بڑے بڑے حکمران ہیں، آپ بڑی بڑی مثالیں لے لیں، بڑے بڑے پورے ملک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دسترخوان کی مانند ہو جائیں گے، اور پھر کفار ان پر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سارا دور، یہ سارے وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت تو چلے ہمارے پاس کوئی اصول نہیں تھا، کوئی ضابطہ حیات نہیں تھا، لیکن اب ہمارے پاس اصول ہے، ضابطہ حیات ہے. تو انہی پر عمل کر کے ہماری بھی فلاح ہو سکتی ہے، اور ہم اس دور کی جو جاہلیت کی رسومات تھیں ان سے اس دور میں بچ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رائٹ جناب طلحہ انعام صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے احسن اقبال کی گفتگو سنی. بس ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم، بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. انشاءاللہ یہ سلسلہ کل بھی جاری رکھیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان جاری ہے، اسی سے متصل یہ سیگمنٹ بھی ہوا کرے گا انشاءاللہ آخری روزے تک. تو آخری کلام بس اب سنتے ہیں، اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد مناجات کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا. ہماری جانب سے اللہ حافظ. بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. مل لیندن یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندنا مل لیندنا مل لیندنا یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی. تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی، او کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اور دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. او میں نے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دیو، کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، مینا ہے حسین
حسن دوام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، جو نور بن کر دلوں میں اترا، جو نور بن کر دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:19 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:29۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:25 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:35۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi vade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228
463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ہم آدھی زندگیاں غفلتوں اور گناہوں میں گزار کر آ چکے۔ ہم تجھ سے توبہ کر کے پھر دوبارہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں پھنس چکے۔ ہم دوبارہ اس شیطان کے شکار ہو چکے کہ جس نے تجھ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ وہ ہمیں ہر طرف سے بہکا کر گھن چکر بنا چکا ہے۔ اے مالک و مولا، ہماری کمزوریاں تیرے سامنے ہیں اور اس کے ہتھ کنڈے تیرے سامنے ہیں، پھر اس کے ہواری بھی تیرے سامنے ہیں۔ شیطان کی فوج ہم ناتوانوں پر حملہ آور ہے۔ اے رب العالمین، ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں مگر تیری رحمت ہمارے سامنے ہے۔ تیری رحمت جو اس وقت اپنے جوش پر ہے، جو اس وقت اپنے بام عروج پر ہے، رمضان المبارک کے تجھے اس 8ویں روزے کا واسطہ ہمارے گناہوں سے اپنی رحمت کی بدولت صرف نظر فرما۔ ایک تیرا اشارہ ہو رسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو رسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اے خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں میں دن گزرے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حق مارے تیرے پاس آئے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم سے والدین کے حقوق بھی ادا نہیں ہوئے، ہم سے اہل و عیال کے حقوق بھی ادا نہیں ہوئے، سب کی حق تلفیاں کرتے، حلال و حرام کا لحاظ نہ کرتے، دنوں کو غفلتوں میں گزارتے، تیرے حقوق کی پاسداری نہ کرتے۔ ہم ہر طرف سے ہر قسم کے گناہوں سے لدے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ تو کلمہ کن کا مالک ہے۔ اے پروردگار عالم،
اپنے ایک کلمہ کن سے ہمارے سارے گناہ دھو دے، ہمارے سارے گناہوں پر معافیوں کے قلم پھیر، اور نہ صرف معافیوں کے قلم پھیر بلکہ ان تمام گناہوں کو، ان تمام خطاؤں کو، ساری معصیات کو نیکیوں سے، نیکی کی روشنی سے، ہدایت کے نور سے بدل ڈال۔ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ یہ رمضان پھر آئے نہ آئے، ہماری زندگیوں میں یہ سحر و افطار کی مبارک گھڑیاں، یہ قبولیت کے اوقات، یہ پر منور اور رونق افزاں گھڑیاں آئیں کہ نہ آئیں ہمیں معلوم نہیں یا اللہ۔ اے پروردگار عالم، تجھے تیری رحمت اور عطا کی ہوئی ہمیں توفیق کا واسطہ، تجھ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ہی ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا۔ یا رب العالمین، ہمیں اتنی تقویت اور استطاعت دے کہ ہم تیرے دین کے کام آ سکیں، تیرے دین کو، اسلام کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، ہمارے بچے تیرے دین پر صرف ہوں، ہماری صلاحیتیں تیرے دین پر صرف ہوں، ہمارے لوگ تیرے دین پر صرف ہوں، ہم تیرے دین پر صرف ہوں۔ یا رب العالمین، ہمیں اس جبریل علیہ السلام کی بددعا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا پر آمین سے، اس بددعا پر مہر تصدیق سے محفوظ فرما جو انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کی جو رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے نہیں گزارتے، جو رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے، جن سے والدین کا حق ادا نہیں ہوا۔ یا رب العالمین، ہمیں ایسی بددعاؤں سے جس کے مانگنے والا سید الملائکہ، جس پر آمین کہنے والا سید کائنات، یا اللہ ہمیں ایسی بددعاؤں سے محفوظ فرما۔ وہ تو رحمت للعالمین تھے، اور جب رحمت للعالمین کو بھی کسی بددعا پر آمین کہنا پڑ جائے تو یقیناً اس گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہ ہوگا جس کی وعید پر انہوں نے آمین کہا۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں باقی لوگوں کو بھی ان گناہوں سے محفوظ رہنے کی تاکید کرنے والا بنا، تلقین کرنے والا بنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سچا پیروکار بنا، سچا عطا کرنے والا بنا، سچا ادا کرنے والا بنا۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت
रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का महीना। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे। जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना,
कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, इंसान की इज्जत का अजमत का महीना, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे, पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ली, जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ली, उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं,
किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जो भी काबे से लिपट आए, मदीने ना गए। जो भी काबे से लिपट आए, मदीने ना गए। ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। सरकारे दो आलम की रूह पर अनवार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम की रूह पर सरकारे दो आलम की रूह पर अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम के रुख पर महबूबे खुदा के जलवों से ईमान की आँखें रोशन हैं। महबूबे खुदा के जलवों से ईमान की आँखें रोशन हैं। बिन देखे ही जब ये हालत है, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे ही जब ये हालत
جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کی روح پر جب ان کی جھکتے ہیں سلاطین عالم جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم جھکتے ہیں دربار کا عالم کیا ہوگا پھر کوئی بتا دے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کی روح پر بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے روح پر جب یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا اس پار کی جب یہ حالت